प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क के नामवर माहिर आईनो कानून मोहम्मद अजहर सदीक, जो मुल्क के नामवर सियासी तजिया कार भी हैं, उनके साथ प्रोग्राम पस पर्दा में अकरम रई आपके साथ हाजिर खिदमत है। आज के मौज़ूआत में सबसे जो हॉट इशू है आज हर जगह पे डिस्कस हो रहा है कि IMF ने अदलिया को चार्ज शीट कर दिया और IMF की रिपोर्ट को अदलिया के खिलाफ एक FIR करार दे दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा ये ना इल्ज़ाम है काजी फायज ईसा और काजी और ये काजी याया आफरीदी, इन दोनों के ऊपर, दोनों के साथ मैंने काजी लगाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस ने 27वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, और ज़िमनी इंतखाबात से हुकूमत मुश्किलात में, हरीपुर में फौज तलब कर ली गई, क्यों करनी पड़ी, ये इन सारे मौज़ूआत पर हम तजिया लेते हैं मोहम्मद अजहर सदीक साहब का। सर, ये सबसे पहले IMF की रिपोर्ट को पहले तो दबाया गया कई माह तक। अब जब नई किस्त का मौका आया तो IMF ने कह दिया कि जब तक रिपोर्ट जारी नहीं करेंगे हमारी अगली किस्त नहीं मिलेगी जो $1 अरब से जायद की है। मरते क्या ना करते रिपोर्ट शाया कर दी। अब अदलिया भी कटहरे में आ गई है और हुकूमत भी कटहरे में आ गई। क्या कहेंगे सर? सर देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर ये ज़हन में रखिएगा कि ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा इशू है। हमारे बाकी इश्यूज भी 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने आगे आना है, या मुल्क की बाकी हालात है, वो सारे हम नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये एक बड़ा बारीक काम है और हम 3.5 साल से एक बात करते आ रहे हैं कि इस मुल्क में करप्शन खत्म नहीं हुई है, बढ़ी है। और सिर्फ यही नहीं, हर जगह करप्शन के हवाले से बात करती थी। आपने नैब बंद कर दिया, एंटी करप्शन सियासी तौर पर काम कर रही है, पुलिस बेबस है या कुछ और उसके एजेंडे हैं, FIA का भी एजेंडा। और आपके सामने हमने एक एक चीज सामने इसलिए रखी कि हालात और वाकयात कौम को अंदाजा होना चाहिए कि ये मुल्क अभी कहाँ चल रहा है और किस सिमत की तरफ चल रहा है। ये जरूरी है समझने के लिए। अब बात सिर्फ इतनी है कि अभी तक देखे ना, आप इलेक्शन की रिपोर्ट छपाएगी तो अब आप अंदाजा लगाएं कि हमारे तमाम इदारे किस हद तक मिले हुए हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि वो बाहर के जो लोग भी हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज नजर आ रहे हैं मुझे। यानी वो अगर नहीं थी रिपोर्ट तो रिपोर्ट इस तरह से रिपोर्ट क्यों दबाई रखी? ये रिपोर्ट फौरन आनी चाहिए थी। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं गठजोड़ तो है ना, कुछ बाहर के लोगों का, कुछ अंदर के लोगों का, कहीं ना कहीं तो है, कोई ना कोई लिंक तो है ना। अब इसी तरह से मैं तो बड़ा वाजे कहूंगा, यानी ये तो कोई बात नहीं है ना। IMF को आज याद आना था, IMF ने पहले क्यों नहीं कहा कि ये रिपोर्ट सामने लेकर आए, कौम को पता चले। लेकिन वो 27वीं तरमीम पास होने से ये पहले नहीं आना था ये, क्योंकि आप सबसे बड़ा जो रिवैम्पिंग कर रहे हैं वो अदलिया में कर रहे हैं, और सत्यानाश करने के बाद अब वो जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, प्रोसेस कंप्लीट हो, बड़ी क्लैरिटी के साथ बात कर रहा हूँ कि IMF को क्या खामोश रहना चाहिए था, इस मामले में बताना चाहिए था कि ये रिपोर्ट लेकर आए। और ये रिपोर्ट कोई अनहोनी नहीं है। इसमें 2023 के हवाले से जस्टिस काजी फायजा के बाद अब तो उससे ज्यादा हो गई है। रिमेंबर इट, ये जो करप्शन की बातें, जो उस वक्त के इंडेक्स की बातें हो रही हैं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को और वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के हवाले से, आपको याद है जब उस वक्त जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में, जस्टिस उमर अता बंदाल के दौर में जब लिखा करते थे तो मैं उनसे पूछा करता था आपके पैरामीटर्स क्या हैं। वो पैरामीटर्स मुख्तलिफ बताए उन्होंने, और जब से मैंने वो लिखा और उसके बाद वो रिपोर्टें आना बंद हो गई। ये हकीकत है। आप देखें ना, वो अपना वो वाला परसेप्शन इंडेक्स अब नहीं आ रहा जो उस वक्त आया करता था। उसमें मैंने लिखे थे खत सारे, मैंने मरासिल इरसाल किए थे कि क्या है। लेकिन अब तो बात बड़ी वाज़ेह है। अब कोई बताए ना, कोई इदारा है पूछने वाला, कोई करप्शन के रोकने के वाले से, चाहे वो नैब हो, चाहे वो एंटी करप्शन हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो FI हो। आज सिर्फ सियासी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए हैं, और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कितनी हो रही है अब आपके सामने मौजूद है, वो नजर भी यही आ रहा है, और हालात और वाकयात भी सामने आ रहे हैं। तो ये एक बेसिकली तो देखा जाए एटम बॉम्ब है। एक पहलू जो आपकी गुफ्तगू सुनकर के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, दिमाग में एक घंटी बजी है कि फील्ड मार्शल साहब के नोटिफिकेशन को अभी तक जारी नहीं किया गया। अब सिर्फ 8 दिन रह गए हैं। ये ना इसको आखिरी ओवर तक ले जाने के चक्कर में ये कोई हुकूमत कोई शरारत कर रही है, और हुकूमत की ना गर्दन मरोड़ने के लिए या उसके गर्दन पर अंगूठा रखने के लिए IMF की रिपोर्ट जारी करवाई गई है।
تو سب دیکھیں یہ آپ جو بھی حالات اور واقعات جائیں، یہ ون وے اور دی ادر کچھ چیزیں دیکھیں. میں نے ستمبر کہا تھا، اپریل میں کہا تھا ستمگر ہوگا، اور میں نے پھر آپ کو کہا تھا کہ نومبر جو ہے وہ کسی طرف چیزیں لے کر جائے گا، اور دسمبر سے آپ حالات کچھ دیکھیں گے. اب وہ کس طرف جاتے ہیں دیکھیں، یہاں لوٹ مار اور ظلم زیادتی سارا کچھ سامنے آ گئی. یہ سیاسی گورنمنٹ جتنے بھی ہیں یہ صاف ستھری تو ہے نہیں، یہ ہے نہیں، بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتا چلوں. لیکن آئین میں جو ترامیم ہو گئی ہیں نا، اس میں نوٹیفیکیشن ایک ثانوی سی حیثیت رکھتا ہے. میں بتا دوں آپ، وہ ایک ثانوی سی حیثیت رکھتا ہے. اس میں انہوں نے رہنا ہے، انہوں نے تو تاحیات وردی میں بھی رہنا ہے. یہ بات بھی آ گئی ہے آئین میں. آپ نے کیا ہے نا، آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹس نے کی ہے، اور انہوں نے ریکارڈ کے اوپر ایک ایک چیز اب سامنے لے کر آ گئے. اور اب ایک وہ فارمیلٹی ہے، وہ نوٹیفیکیشن جنہوں نے کرنا ہے، جو سیکٹری وغیرہ سارے ہیں، میری اطلاع کے مطابق وہ روک بھی نہیں سکتے. میں ویسے بتا دوں آپ، ان میں سے کوئی مائیکا لال نہیں ہے جو اس نوٹیفیکیشن کو روک سکتا ہے، یا اس نوٹیفیکیشن کو یہ جو مرضی دکھاتے رہے ہمیں ایک تصویر کا رخ جو مرضی آپ دکھاتے رہے. میں بڑا کلیئر ہوں اس حوالے سے. میں نہیں دیکھ رہا کہ اس میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو، کوئی دقت ہو. مجھے تو کوئی دقت نظر نہیں آ رہی ہے اس میں. میں اس میں 27ویں یہی دیکھ رہا ہوں. تو ترمیم کے بعد کوئی دقت نظر نہیں آ رہی، لیکن جی دقت بالکل پیش آ 27. رہی ہے. نوٹیفکیشن پھر بھی جاری نہیں کیا جا رہا، کیوں؟ لیکن یاد رکھیے گا، یہ 27ویں ترمیم کے بعد دقت کسی کے لیے پیش آ رہی ہے تو وہ سیاسی حکومتوں کے لیے. یعنی وہ سمجھ نہیں ہے کہ ہم بہت طاقتور ہیں، لیکن میں بڑی دور کی بات کر رہا ہوں یہاں آپ کے سامنے، کہ ان کے لیے دقت نہیں، بہت بڑی دقتیں آنے والی ہیں. ان کے لیے مسائل آنے والے ہیں، ان کے لیے مشکلات کس حد تک آتی ہیں. ایک چھوٹی سی چلے میں اس کو یوں جوڑتا ہوں، یہ کرپشن پرسپشن انڈیکس، یہ جو رپورٹ آئی ایم ایف کی، یہ اس کو جوڑیں اس کے ساتھ کہ اب جو ریویمپنگ ہونی ہے وہ عدلیہ کے سیکٹر میں کیا ہوگا. جو جن لوگوں پہ الزامات ہیں، جو کرپشن کے ان کو کسی کو کچھ نہیں ہونا. وہ مافیات کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اور ان کو پکڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے. وہ کسی نہ کسی طرح سے سیاسی اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ بھی اثر و رسوخ رکھتے ہیں. وہ کہیں نہ کہیں ایسی جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ان کے لیے کوئی دقت اور مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. میں اس لیے بار بار آپ کے سامنے دہراتے ہوئے، آپ اس کی بات کو واپس تناظر میں لاتے ہوئے، کہ وہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ہو کے رہنا ہے، اس کو روک نہیں سکتے. 2030 تک چلنا ہے. اگلی یہ گورنمنٹ جو ہے نا، بظاہر جو ان کا پلان ہے یہ 5 سال پورے کرے گی، اور اگلی حکومت بھی جو آئے گی وہ اب جو رہ گیا تھا الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ وہ کیسے وہ سارا پروسیس کمپلیٹ کرنا ہے، یا باقی چیزیں ساری. 28ویں ترمیم کی تیاری تو آپ کے سامنے جاری ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنوری میں آئے گی. میں جنوری سے پہلے دیکھ رہا ہوں اس کو. کچھ لیکن لوگوں کا سر اندازہ ہے کہ لیکن سر یہ جنوری کے ایک اندر ارادہ ہے. اس لیکن آئی ایم ایف کی اس رپورٹ میں بانی پاکستان بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے اس قول کو باقاعدہ ریپروڈیوس کیا گیا ہے کہ جو کرپشن ہے یہ ایک پائزن ہے، زہر ہے، اور اس کو اس کی جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینا چاہیے. یہ کیا تمانچہ نہیں، نہیں اگر یہ پاکستان کے اور تمام اداروں کے، عدلیہ، افواج پاکستان، نیب، ایف آئی اے، سب کے منہ پر یہ تمانچہ نہیں ہے کہ تم لوگ اپنے بانی کے قول کو بھول گئے ہو، ہم تمہیں یاد دلاتے ہیں. چوئی صاحب، میں تو دیکھیں، میں تو باہر باہر کے جتنے ادارے ہیں میں ان سے بھی بہت مایوس تو میں نہیں کہتا، لیکن میں اتنا کہہ دوں کہ میں ان کی وہ صرف باتیں ہی ہیں، صرف پیپر ورک ہے، پیپر ورک دکھانے کے لیے. یعنی آپ کو پتا یو این کا ورکنگ پیپر آیا آربیٹریٹ ڈیٹینشن کے اوپر، عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا ہوا آج تک؟ کیا ان کی آربیٹریٹ ڈیٹینشن ختم ہوگی؟ کیا ان کو جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ کے مطابق، آئی سی سی پی آر کے مطابق، نیلسن منڈیلا رولز کے مطابق، کائرو ڈیکلیریشن کے مطابق وہ مل گئے؟ نہیں مل سکے. آپ کے پریزن ایکٹ اور پریزن رولز کے مطابق نہیں مل سکے. آپ عدالتوں میں بھی گئے، کچھ نہیں مل سکا، اور دھکے کھاتے پھر رہے ہیں نا آپ. تو یہ جتنے بھی یہ ادارے یہ ہیں نا، یہ اداروں کے ٹھیک ہے، اب آج کی خبر بن گئی ہے، کل کی بھی خبر یہی رہے گی، باتیں ہوتی رہیں گی. اور اس میں بھی چند آج کی یہ خبر کو بھی دیکھا جائے تو چند سلیکٹو نیوز پیپر یا چینلز نے اٹھایا، ہر ایک نے تو اٹھایا نہیں ہے اس کو. حالانکہ یہ رپورٹ تو ایسی تھی ہر ایک کو اٹھانی چاہیے تھی، اور ایک ایک کو ڈسکس کرنی چاہیے تھی. لیکن نہیں، یہ چند لوگوں نے اٹھائی، چند لوگ اس بات کو آگے لے کر آئے، اور آپ سارے لوگ بات بیٹھ کر دیکھیں. ڈسکشن تو یہ صرف خالی ڈسکشن کی حد تک رہ گئی ہے. یعنی اس کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، یعنی وہ رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ پہ کوئی ادارہ حرکت میں آئے گا؟ مجھے آپ بتا دیں
کون سا ادارہ حرکت میں آئے گا؟ میرا ایک سوال ہے. نیب ختم ہو گیا, اینٹی کرپشن کا حال کوئی نہیں, پولیس کچھ کچھ نہیں کر سکتی. آئیے آپ ایف آئی او جو ہے وہ کمپرومائز ہے, وہ پہلے توڑ کے آپ نے وہ پیکا ایکٹ کے تحت نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی بنا دی ہے. تو ان سب کو آپ نے کسی ایسی جگہوں پر لا کر رکھ دی ہے کہ جو کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہے. تو میں تو بارہ ان کانٹیکس کے حوالے سے مجھے کوئی ادارہ آپ بتا دیں, یعنی چلے مان لیں کہ ایف آئی اے ایک ادارہ ایف آئی اے ہے نے جو اب تک اگر چلے جتنے بھی کیس. سر ایک ادارہ ہے جو اگر حرکت میں آ جائے تو یہ نہ اس رپورٹ کے حوالے سے بہت ساری جو ہیں چیزیں جو ٹھیک ہو سکتی ہیں کہ اگر فیلڈ مارشل صاحب اس رپورٹ کے اوپر ایکشن لے لیں اور گند صاف کر دیں تو کیا پھر بھی کچھ نہیں ہوگا؟ اچھا یہ دیکھیں نا, میں آپ کے سامنے جو نومبر دسمبر کی باتیں کر رہا ہوں وہ یہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں عدلیہ کمپرومائز ہو گئی, عدلیہ کچھ نہیں کر سکتی. عدلیہ تو آج خود نوٹس یا کچھ اور کام کرنا تو وہ کچھ نہیں کر سکتی. اب وہ آئے, وہ فیلڈ مارشل صاحب کیا کریں گے؟ اب وہ ڈنڈا اگر اٹھاتے ہیں مثال کے طور پر ایف آئی اے کو لے کے آتے ہیں, تو ایف آئی اے کے پاس نہ ایکسپرٹی ہے. ایف آئی اے کے پاس جس طرح عمران خان صاحب کو لٹکائی رکھا اس طرح لٹکائی رکھیں گے آپ, کیا ہو جائے گا؟ نیب کے پر ویسے کٹ چکے ہیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے. پولیس کو کتنا کھینچ لیں گے آپ؟ ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ اس وقت عدالتوں پہ آپ کا پیرا بیٹھ چکا ہوا ہے. یعنی آپ نے اگر کوئی ریلیف لینا, جیسے ابھی آپ نے دیکھ لیا 3.5 سال میں اگر عمران خان نے کوئی ریلیف لینا تو کون سا ریلیف ملا؟ ماں سوائے چند پروٹیکٹیو بلوں کے علاوہ یا چند دوسری بلوں کے علاوہ نہ عمران خان صاحب باہر نکل آ سکے, نہ ہی آپ کے سامنے شاہ محمود قریشی باہر آ گئے, یا جتنے لوگ باقی ان میں سے آگے دے کے باہر ہیں. غور کریں نا کہ جن لوگوں نے پریس کانفرنسیں کر لی وہ تو آرام سے سائڈ پہ ہو کر بیٹھ گئے, لیکن جو باقی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے کہاں ہیں؟ یعنی یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اس لیے چلے میں تو سچائی بیان کرنی ہے آپ کے سامنے کہ فیلڈ مارشل یہ صاحب نے بھی اگر پاکستان ڈنڈا اس اٹھا لیا تو وہ داغ دکھانے کے کو، لیے ڈنڈا ہوگا. ہاں جی، اگر یہ نہ اس داغ کو نہ دھویا گیا تو کیا یہ نا عوام کے ذہنوں میں یہ تاثر نہیں آئے گا کہ افواج پاکستان کی پشت پناہی نہ ہوتی تو کرپشن کا یہ بازار گرم نہ ہوتا، تو کیا افواج پاکستان اپنے کردار کو صاف شفاف رکھنے کے لیے ان کے خلاف حرکت میں نہیں آئے گی؟ اچھا دیکھیں, یہ آپ ٹوٹل افواج پاکستان کے کانٹیکس کے حوالے سے تو شاید میں اتفاق نہ کروں کہ ساری کی ساری افواج پاکستان کے حوالے سے تو نہیں ہے. جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اٹیچ ہیں, یعنی سارے نظام کو نا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں, وہ گرو کرتے ہیں اور وہ سارے معاملے کو دیکھتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوج پاکستان دیکھیں, وہ ہم ملٹری کورٹس کے خلاف پہلے ہی ہیں, ہم ان سے انصاف کی توقع نہیں رکھتے ہیں. اور اگر اب جو اگلی بات میں آپ کے سامنے جو اب میں چاہ رہا تھا کہ میں کرکس سر آپ کے سامنے رکھ کے پھر بات کروں, 28ویں ترمیم کے اندر اگر ملٹری کورٹوں کی اجازت دے دی آپ نے, تو وہ ملٹری کورٹوں کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو فکس کرنا چاہیں تو وہ آپ فکس کر سکیں گے, لیکن اس کے لیے قانون میں بڑی ڈراسٹک تبدیلی کرنی پڑیں گی. آپ وہ ملٹری کورٹوں کو کیا اختیار دیں گے کرپشن کا یا باقی چیزوں کا بھی, یہ بھی غور طلب معاملہ ہے. تو ایک اگر دیکھا جائے, اگر ڈنڈا پکڑنا ہے, وہ ڈنڈا پکڑ کے اس کے کوئی نتائج لینے ہیں, تو وہ پھر یہی ہو سکتا ہے کہ وہ ملٹری کورٹوں کو کانسٹیٹیوشنل آپ فریم ورک میں لے آئیں گے, اور اس کے اندر آپ یہ بھی کہہ چھوڑیں گے کہ یہ کام بھی کرنا ہے, لیکن اس کے لیے بھی قانون سازی آپ کو بنانی پڑے گی. وہ علیحدہ بات ہے, وہ آپ 2/3 نہیں ہے سادہ اکثریت کے ساتھ معاملوں کو لے کے چلیں گے تو پاسبلٹیز آر دیئر. لیکن میں کوئی اس کانٹیکس کے حوالے سے کہ آپ ڈنڈا پکڑ کے کوئی اکراس دی بورڈ کر سکیں گے, وہ مشرف کا دور تھا کہ جس میں آتے ہی انہوں نے 1999 میں آ کے وابڈا ہو, گیس ہو, کوئی محکمہ ہو, پولیس ہو, وہاں ایک انقلابی سٹارٹ ہوا تھا اور اس کے اثرات بھی تھے, جو وجہ سے اس کو سپورٹ قوانین کرتے تھے. اب آپ کے کسی کام کو سپورٹ قوانین نہیں کرتے. لیکن جنرل پرویز مشرف کو جو قوانین سپورٹ کرتے تھے وہ نیب آرڈیننس اس کے دور میں آیا تھا, وہ اس کے دور کی ایجاد تھا. اگر نیب آرڈیننس میں ترامیم کر کے اس کے یہ نہ دانت نکالے جا سکتے ہیں, تو اب نیب آرڈیننس کے دانت دوبارہ واپس لا کر 28ویں ترمیم میں, تو کیا یہ جو کرپشن کا سانپ ہے اس کا سر نہیں کچلا جا سکتا؟ لیکن یہ 28ویں ترمیم میں تو فریم ورک تو آ جائے گا, آپ کا قانون تو آپ کا نیب کا قانون ہے, جو نیب کا قانون اسی پارلیمنٹ نے, اسی کمپرومائز پارلیمنٹ نے ختم کر دیا. نیب کا قانون اگر دیکھا جائے تو اس پارلیمنٹ نے ختم کیا نا چوہے صاحب, کسی اور نے نہیں ختم کیا. اسی پارلیمنٹ نے آ کے نیب میں ترامیم کی,
ترامیم کر کے انہوں نے نیب کو بالکل ختم کر دیا. یہ تو آپ یہ کہیں وہ کہا گیا کہ عمران خان کیا کرے, نیب کے قوانین کے تحت مقدمہ ہی نہیں چل سکتا تھا, اس لیے مقدمہ وہ ایف آئی اے کے پاس لے کے, حالانکہ ایف آئی اے کے پاس بھی نہ اختیار تھے نہ ایکسپرٹیز تھی, لیکن ایف آئی اے سے زبردستی مقدمہ چلایا گیا اور وہ آپ کے سامنے موجود ہے, ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ حالات اور واقعات کیا ہیں. جی ناظرین, آپ اس گفتگو سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موجودہ سیٹ اپ میں اکاؤنٹیبلٹی جو کرپشن کرتے ہیں, جس کو اب آئی ایم ایف نے بھی باقاعدہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے, اس کے خلاف کوئی اقدام کرنا موجودہ سسٹم میں تقریباً ناممکن ہے. سر, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز نے 27ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا اور اس کو رجسٹرار آفس نے لینے سے بھی انکار کر دیا. یہ اب معاملہ کدھر جائے گا؟ چوہدری صاحب دیکھیں, دیر آئے درست آئے, لیکن پورے پاکستان کے اندر شروع سے جب سے یہ آپریشن رجیم چینج اور یہ فسطائیت چل رہی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ 5 ججز تھے جو لے کر معاملے چل رہے تھے. ایک تو شاید ایک جج صاحب ذرا سائڈ پہ ہو گئے ہیں, یہی انہوں نے قلم اٹھایا ہوا تھا, خط لکھتے تھے, باتیں کرتے تھے, اور ہر جگہ یہی لوگ تھے جو ابتدا کرتے تھے. اور دکھ اور افسوس رہنا ہے کسی اور ہائی کورٹ سے اس طرح سے آوازیں نہیں آ سکی. کیا وجہ تھی؟ پنجاب سے, اور پنجاب کے بارے میں تو ہمیشہ سے یہی مشہور ہے, سندھ ہائی کورٹ تھی, خیبر پختونخوا تھی, بلوچستان ہائی کورٹ تھی, صرف اسلام آباد ہائی کورٹ تھی جہاں سے یہ معاملے اٹھے اور اس طرف لے کر گئے. ابھی بھی دیکھیں انہوں نے رائٹ ٹائم پہ بڑا زبردست ڈیسیجن لیا ہے. یعنی انہوں نے 27ویں ترمیم چیلنج کر دیا ہے, ٹرانسفر آف ججز والا معاملہ, باقی اپنا کانسٹیٹیوشن کوڈ بنانا, یہ ساری چیزیں انہوں نے چھیڑ دی ہیں. اب اگر وہ ٹرانسفر بھی کوئی کرے گا ان کو تو وہ پھر اپنا میلافیڈی پہ بھی ہوگا, بدنیتی پہ مبنی ہوگا. اور میں چاہوں گا کہ اس میں باقی ہمارے ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں نا وہ بھی آگے آئیں, وہ بھی آگر اس والے معاملے کو لے کر چلیں, اس کو چیلنج کریں سارے پروسیس کو. میں نے تو چیلنج کر دی تھی, اور جسٹس چودھری اقبال صاحب نے سننے سے معذرت کی, وہ فائل چلے گی جناب چیف جسٹس صاحبہ کے پاس. انہوں نے ارجنٹ کیس تقریباً 2 ہفتے کے بعد 5 دسمبر کو لگایا ہے. آپ اندازہ لگائیں اور 5 دسمبر کو کیوں لگایا ہے, تاکہ وہ اب ایک بات تو پرزیوم کر سکتا ہے نا کہ 28ویں ترمیم آ جائے, جو رہی صحیح کسر ہے وہ پوری ہو جائے, یا ججز جن کی ٹرانسفر کرنی ہے ان کا سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے, اور وہ اپنی اپنی جگہوں پہ چلے جائے اور کہہ دیں کہ جناب اس طرح ترمیم پہ عمل درآمد ہو چکا ہے. یعنی جب وہ ٹرانسفر کریں گے تو کئی استعفیٰ دے جائیں گے, تو حالات باقیات یعنی دیکھیں نا, وہ کوشش یہی کر رہے ہیں, اور اسی کو کہتے ہیں کیپچر کرنا. یعنی یہ آزادانہ نہیں ہے. یعنی میرا ایک سوال ہے, کیوں فکس نہیں کی ارجنٹ؟ یعنی کیا تھا, لازمی تھا کہ ایسے ججز منتخب کیے جائیں یا مخصوص نشستوں کی شکل میں؟ اگر عدلیہ کے اندر سے سہولت کاری نہ ہوتی تو عدلیہ کا نظام تباہ و برباد نہ ہوتا. تو کیا یہی بات چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی کہی جا سکتی ہے کہ وہ انہوں نے ایک ارجنٹ درخواست کو دیکھیں جو صاحب پریزمپشن تو یہی ہے. ہاں جی, دیکھیں پریزمپشن یہی ہے, لوگوں کا اوپینین یہی ہے, وکلا کا اوپینین یہی ہے کہ ابھی تک چیف جسٹس صاحبہ نے جتنے اقدامات کیے ہیں وکلا مطمئن نہیں ہے ان سے. انہوں نے دروازے بند کیے ہیں, انصاف کے دروازے بند کیے ہیں. گریوینس ریڈیسل کمیٹی میں لے لیں, یا پٹیشن فائل کرنے کے حوالے سے, ججز کی بینچز پہ بٹھانے کے حوالے سے, کیس مارکنگ کے حوالے سے, تو یہ ساری یہ بات یہی ہو رہی ہے کہ یہاں لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحبہ جو ہے نا, پتہ نہیں کیا نقطہ نظر ہے, کیا نظام ہے یہاں پر کئی ایسے کیسز ہیں جو اپنی مرضی سے وہ لگاتی ہیں, حالانکہ اختیار ہے ان کا اپنا, لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ ہر کیس آپ پک اینڈ چوز کر کے ہر کیس اپنی مرضی سے آپ کے نکال کر, ان کا کیا قصور ہے؟ تو یہ سوال تو اٹھ رہے ہیں. دیکھیں چوہدری صاحب یہاں مثال کے طور پر یہاں گریوینس ریڈیسل کمیٹی کا جو کمیشن کا جو کانسیپٹ ہے, یہ صرف لاہور ہائی کورٹ میں ہے, نہ یہ سندھ ہائی کورٹ میں ہے, نہ یہ پشاور ہائی کورٹ میں ہے, نہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے, نہ بلوچستان ہائی کورٹ میں ہے. وہ جی ایڈمنسٹریٹو کمیٹیاں بنا دی. آپ کا اختیار کہاں سے آ گیا؟ ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کون ہوتی ہے؟ یعنی انہوں نے آرٹیکل 199 میں ترمیم کر سکتے ہیں. یعنی آپ نے کیوں مرہون ملت بنا دیا؟ دھکے جا کر کھائیں اسی بیوروکریسی کے پاس جس کے لیے ہم نے وہ انتظامیہ سے جان چھڑائی, ایگزیکٹو میجسٹریٹ نظام سے جان چھڑائی, اتنی جدوجہد کر کے عدلیہ کی آزادی کے لیے یہاں تک پہنچے, اور لوگوں کو ایک امید ہوتی ہے ہائی کورٹ سے. آپ نے ہائی کورٹوں کو لوگ پتا آپ کو وکلا کیا کہتے ہیں وہاں بیٹھے, کہ تحصیل کورٹ ایک تحصیل کورٹ سے دوسرے تحصیل کورٹ کو, سپریم کورٹ کے بارے میں ضلعی کورٹ کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں.
یعنی اگر دیکھ وہ رہ گیا ہے، یعنی کیا رہ گیا، ضمانت نیچے ہی ہوئی، اوپر آ کے ضمانت کرا لیں، وہی میجسٹریٹ نہیں ہوتی تھی، سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ، یعنی وہ یعنی صرف اس حد تک رہ گیا، کوئی ایک سٹے نہیں ملا، نیچے سے نہیں ملا، اوپر سے نہیں ملا، اوپر سے آئے تو ہائی کورٹ میں آئے، تحصیل کے لیول کے اوپر، یعنی وہ لوگوں کا یہ نقطہ نظر جو ہے، میں تو جواب نہیں دے پا رہا اس ساری باتوں کا، میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان سب چیزوں کو میں کس کانٹیکس میں لے کر چلوں، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ نظر یہی آ رہا ہے کہ اس کا نقصان کتنا ہوا ہے. آپ نے ہائی کورٹوں کی بے توقیری کر دی ہے. ان کا ڈر اور خوف تھا، یعنی حالت کیا ہے کہ جج سے پوچھے کہ حوالدار کو تو بلا نہیں سکتے، آپ بتائیں نا ذرا، یہاں کسی کو حوالدار یعنی وہ آ جائیں، نوٹس ہوتا ہے وہ ریکارڈ شکارڈ لے کے آ جائیں، وہ علیحدہ بات ہے. کنٹیمپٹ کی اگر نوٹس دیے، کنٹیمپٹ میں سزائیں دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے، کیا ہوا آپ کے سامنے ہے. یہاں کسی کو بیوروکریسی کے خلاف کو سخت ایکشن لینا لے کر تو بتائیں آپ ذرا، یہاں وہ ہے نہیں. اور جنہوں نے فیصلے کیے، مثال کے طور پر جسٹس عاصم حفیظ نے توشہ خانہ کے حوالے سے فیصلہ کیا، آپ کو یاد ہوگا، ٹھیک ہے نا جی، ڈیٹیل ساری نکلوائیں، ان کا نام ٹرانسفر ہونے والے ججز میں ہے. جسٹس امجد رفیق نے نظر بندی کے آرڈر جو ہیں وہ سسپینڈ کیے اور کوشش کی، میں یہ نہیں کہتا پھر یہاں فل کورٹ میں جو کچھ ہوا وہ کہانی علیحدہ بات ہے، پھر انہوں نے اور بڑے زبردست فیصلے کیے. پھر آ جائیں اپنا جسٹس ساجد محمود شیٹی کا نام، جسٹس شاہد کریم کا، انہوں نے بہت کام کیے ہیں اور میرٹ پہ کیے ہیں، کوئی سفارش کی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے لوگوں کو پبلک انٹرسٹ کے حوالے سے، انصاف دلوانے کے حوالے سے بہت، جسٹس ارشد گرال کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ ان کو، یعنی یہ وہ ججز ہیں کہ جو عوام کو یعنی ایک خاص طبقے کو انصاف نہیں ہے. باقی جو ان کے تعینات کیے ہوئے ججز وہ چھوڑیں، وہ پنچایتیں لگاتے ہیں، نام نہیں میں لینا چاہتا کسی کا، لیکن یہ حقیقت ہے، وہ پنچایتیں لگی ہوتی ہیں وہاں پر، اور وہاں وہ پنچایتوں کی طرح فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے. آئین اور قانون کی کتنی کی رپورٹڈ ججمنٹ ہیں ذرا وہ دیکھنے والی بات ہے. اور میں کمال کی بات ہے، کئی فوجداری جج جو ہیں وہ کیسز سننے ہوتے ہیں، ان کے پاس آئین کی تشریح کے لیے، یعنی لوکل گورنمنٹ ایکٹ چیلنج کیا، وہ ایک ایسے جج صاحب کے پاس لگ گیا جو زیادہ تر فوجداری کیسز سنتے ہیں. اور میں تو کہہ نہیں سکتا، ہمیں تو اس دشت کی سیاہی میں اتنا وقت گزر گیا، جب ترمیم جب قانون چیلنج کیا جاتا ہے اٹارنی جنرل کو نوٹس کیا، جب نوٹس کر دیا تو اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس کرنا ہے آپ نے، لیکن نہیں. میں تو یہ ساری ڈسپیرٹی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں، یعنی یہاں ایک چیز جس کا ایک رول ہوتا تھا کہ اگر آپ نے بینچ بنانے ہیں یا کرنا ہے تو آپ نے بڑے دھیان سے دیکھنا ہے. یعنی اگر فوجداری میں کوئی، یہ نہیں کہہ رہا جاتا سارا کچھ ہوگا ان کو، لیکن آپ کی ایکسپرٹی زیادہ فوجداری ہے تو فوجداری سنیں نا، آپ کی دیوانی میں دیوانی سنیں، بہت کیسز کا بوجھ ہے، لیکن جس کی آئین میں اور آئینی بینچز آپ نے ابھی تک بنایا نہیں. بتا دیں ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں بنے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بنے ہیں، بلوچستان ہائی کورٹ بنے ہیں، خیبر پختونخوا ہائی کورٹ بنے ہیں، صرف ایک سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچ بنا تھا، باقی بنے ہی نہیں ہوئے. کی شاید وجہ یہ ہو کہ عدالت عالیہ جو ہیں وہ سربراہ ہیں لاہور میں، عدالت عالیہ میں عالیہ ہی سربراہ ہیں. سر آگے یہ نہ چلتے ہیں، یہ ہری پور میں سر ضمنی انتخابات میں حکومت مشکل میں نظر آتی ہے، فوج بھی طلب کر لی گئی. جی چوہے صاحب دیکھیں وجہ یہ ہے، عمر ایوب کا حلقہ ہے وہاں، تو غالباً اسی حلقے میں وہ بلایا ہے سہیل افریدی صاحب کو بھی، غالباً الیکشن کمیشن نے بھی سمن کر لیا میرا خیال سے، اسی حلقے کا یا دوسرے حلقے کا ہے جی، ان کو بھی اور یہاں کر لیا گیا ہے اور ان کا نام بھی ڈال دیا گیا نو فلاگ لسٹ میں. آپ اندازہ لگائیں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اور یہ حال ہم نے نہیں دیکھا تھا ماضی میں، ہم نے ایسے حالات نہیں دیکھے تو جو آپ دیکھ رہے ہیں. آپ غور کریں اس باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، تکلیف ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے. اور الیکشن کمیشن جب آپ اندازہ لگائیں، پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ یا پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ باقی سیاسی جماعتوں پہ اس طرح کے سخت نوٹس لوگ سوال کرتے ہیں، ہمارے پاس جواب نہیں ہے. بائی الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہوا سر. چوہے صاحب وہ جو ہے نا، یہ اینک ہے نا، اس اینک پہ کالے شیشے لگا لیں آپ، کوئی نظر آئے گا آپ کو؟ یا آپ کی آنکھوں میں موتیا اتر آئے، کوئی نظر آئے گا آپ کو؟ یا آپ کی نظر بند ہو جائے، کچھ نظر آئے گا آپ کو؟ اور کانوں میں روئی ڈال لیں، سیسا ڈال لیں، آپ کو سنے گا کچھ؟ نہیں سنے گا. آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں یا ہاتھ آپ کے زخمی ہو جائے تو قلم چلے گا؟ نہیں چلے گا. تو اس وقت یہ ذہنی طور پر رکھیے گا، کان، ہاتھ، ناک، پاؤں سب بند ہے، اور یہ صرف ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے چل رہے ہیں. مجھے دکھ اور افسوس کسی اور سے نہیں ہے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا رول کبھی اوپر کبھی نیچے ہمیشہ سے یہ چلا آتا ہے، وہ کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں. یہ تاریخ کے اوراق کے اندر ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، دکھ اور افسوس ان سیاسی جماعتوں پہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی میراث تباہ کر،
پاکستان مسلم لیگ نون تو ہمیشہ سے ڈکٹیٹر کی جماعت چلی آ رہی ہے. ضیاء الحق جو ہے ان کا روحانی باپ تھا, یہ ہم سارا دیکھتے آئے ہیں, یہ ہمارے سامنے کی باتیں. لیکن جمعیت علماء اسلام اب جو مرضی کہہ دیں آپ کو, 26ویں ترمیم پہ ادھر گئے, 27ویں ترمیم پہ ادھر آگے, اور بچ بچا کے کھیلتے ہیں. ایم کیو ایم کا رول جو ہے, جب سے الطاف حسین اور باقی معاملات کو دیکھیں, وہ ہم کو سب کو پتا ہے کیا ہونا ہے, کیا نظر آ رہا ہے. اے این پی کا رول وہ ولی خان یا باچا خان کے وقت میں کچھ اور ہوتا تھا, لیکن اندر سے باتیں یہ ہوتی ہے, اندر سے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہی ہوتے تھے. تو یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ عمران خان جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھل کے آیا, اس طرح کھل کے آج تک تاریخ میں کوئی نہیں آیا. ذوالفقار علی بھٹو آیا تھا, اس نے لڑائی لڑی تھی, اور اس کے ساتھ کیا ہوا وہ تاریخ اور ماضی کا حصہ ہے. کہ وہ تاریخ اور ماضی کا حصہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کا کردار اور ان کی استقامت. سر یہ ہمارا جو آخری موضوع ہے کہ چیئرمین ایف پی آر نے شوگر ملز کو متنبع کیا کہ وہ یا تو اپنی پیداوار کو مکمل طور پر ظاہر کریں یا آپریشن بند کر دیں. متنبع کیا چیئرمین نے, عالم دین اسٹیج پہ کھڑا ہو کے یا دیتے ہوئے متنبع کرے کہ یہ غلط کام کرو گے تو گناہ ہے, دوزخ میں جاؤ گے, یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ. چیئرمین ایف پی آر سب وہ پیار سے پھول نہیں پھینکتے ایسے یہ پھول پھینک رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, اور وہ آگے پھول ہی گر رہے ہیں. یا تو وہ پھول کسی گولی کی شکل میں بن جائے یا یہ پتھر کی شکل میں بن جائے تو وہ علیحدہ بات ہے. تو یہ صرف غالب دل کے بہلانے کو خواب اچھا ہے یا خیال اچھا ہے, اور یہ ساری باتیں یہ ہمارے اور آپ کے دیکھنے کے لیے ہیں. شہباز رانا بہت لکھتا رہتا ہے اس حوالے سے, بہت سی باتیں بتاتا بھی ہے. اور بتائیں اب کتنے کے ہیں جو اخباروں میں جو اکنامکس جو ہے جو معاشیت کی جو یہ باریکیاں کتنے کے نکال رہے ہیں. آپ بتا دیں, آپ بتا دیں. ایک دور ہوتا تھا اس میں آپ میں تو خوش ہو رہا ہوں کہ چیئرمین ایف پی آر نے شوگر مل کے مالک شہباز شریف کو یعنی کہ نا وارننگ دی ہے, آصف زرداری شوگر مل کے مالک کو وارننگ دی ہے, اور یعنی کہ نا اور اس طرح بڑے بڑے جو یہ نا شوگر انڈسٹریز کے مالکان ہیں ان کو وارننگ دی. لیکن سب سے زیادہ خوشی مجھے وزیر اعظم اور صدر کو وارننگ دینے پہ ہے. مطلب کیا انہوں نے, اچھے مذاقی ہیں, مذاق اچھا کرتے ہیں, ہم بھی سن لیتے ہیں, ہم بھی دیکھ لیتے ہیں. لیکن ایک بات دوسری جو ہے نا, جو شہباز رانا نے خبر دی ہے, وہ چینی کمپنیوں کو متنبع کیا ہے کہ وہ یا تو اپنی پیداوار کو مکمل طور پر ظاہر کریں یا پھر آپریشن بند کر دیں. ٹھیک ہے نا جی. اور دیکھیں ذرا مزدار جو بات ہے چینی کمپنیوں کے حوالے سے مراد کیا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور جب 4 کمپنیوں کے نمائندے نے پاکستان پارلیمان کی ایک کمیٹی کو بتایا کہ ان کی انتظامیہ مانیٹرنگ کیمروں کی تنصیب کی اجازت نہیں دے رہی, ٹھیک ہے نا, حکومت نے ٹائل مینوفیکچر کمپنیوں کی طرف سے پیداوار کو ذرا غور کرنا ہے آپ نے کہ یہاں کا نظام ٹوٹل بکھرا پڑا ہے, ہلا پڑا ہے, اور یہ سارے اپنا جو ہے نا یہ صرف دکھانے کے لیے, ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے, اور یہ سارے عوام کو بیوقوف بن رہے ہیں. اور کمال کی بات ہے عوام ان باتوں پہ توجہ ہی نہیں دیتے. عوام ادھر سے سنتی ہے ادھر سے نکال دیتی ہے کہ یہ سارا بیوقوف بنانے کا پروسیس ہے, اور وہ اس کو اس طرح ہی دیکھ رہی ہے. یعنی میں اگر مجھ سے پوچھتی ہوں تو میں بھی یہ سمجھ رہا ہوں کہ نہیں, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ صرف اور صرف اپنے آپ بھی جان دیا گونگلوں تو مٹی چڑھنا ہی. عوام جائیں تو پھر جائیں کہاں سوائے اس کے کہ انتظار کریں کہ یہاں پہ بھی بنگلہ دیش کی طرح کوئی تبدیلی آئے, نیپال کی طرح کوئی تبدیلی آئے. اس کے سوا تو اب پھر کوئی تبدیلی کا راستہ نہیں ہے. کیا کہیں گے سر؟ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. جی, محمد اظہر صدیق صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ مایوسی کی ضرورت نہیں ہے, پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. اچھے دن آئیں گے, رات طویل ضرور ہے لیکن صبح ضرور آتی ہے, انشاءاللہ صبح بھی آئے گی. ہمارے پروگرام ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, شیئر کیجئے. اجازت دیجئے محمد اظہر صدیق اور اکرم رائی کو. انشاءاللہ کل نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.